अजान के वक्त नाचो गाना देखने वालों, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने वालों, बजाय मस्जिद के अपने खेतों में जाने वालों, बजाय मस्जिद के मॉल में शॉपिंग करने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के होटलों में बैठ के चाय पीने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने वालों, बजाय मस्जिद में जाने के अपने आप को लहू व लहब में मसरूफ रखने वालों, इन तवाइफों ने नाच गाना शुरू कर दिया। ये नाचती नहीं हो, ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चलता है। अब सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज करने वालों का अंजाम क्या होता है, नमाज को नमाज के वक्त में न पढ़ने वालों का अंजाम क्या होता है, वो भी सुन लीजिए। सन 1995 की बात है, 1995 की तकरीबन। सुनिएगा गौर से, ये वाकया हमारे और आपके दिलों को झंझोड़ देगा। ये बात कब की है, सन 1995 की, 1995। 21 साल ये 5 वो, तकरीबन 26 साल पुराना वाकया मैं बता रहा हूं। सुनिए, गाजियाबाद से बाई रोड की बात कर रहा हूं, बाई रोड, जब आप लखनऊ से कटते हुए बरेली होते हुए मुरादाबाद होते हुए जब आप गाजियाबाद जाएंगे, और गाजियाबाद से जो सड़क दिल्ली की तरफ गई है, बीच में एक एरिया है, गांव है, उसका नाम है लोनी। मशहूर जगह है लोनी, मुसलमानों की बस्ती है, काफी मुसलमान उसमें रहते हैं, बहुत अमीर और पैसे वाले लोगों की बस्ती। उस बस्ती में लोनी के अंदर 2 सगे भाइयों की शादी होना थी, दोनों सगे भाइयों की शादी, और जिस गांव में बारात जाना थी वो एक ही गांव है, एक ही गांव में लड़कियां अलग अलग थी, लेकिन बारात एक ही गांव में जाना थी। तो शादी से, जैसे कल सुबह बारात जानी है, कल दोपहर में या 4 बजे के बाद, असर के बाद बारात जानी है, तो एक रात यानी उससे एक रात पहले इन दोनों नौजवानों ने सोचा कि इस रात को रंगीन बनाया जाए, खेल तमाशा किया जाए। तो ये दोनों नौजवान दिल्ली से कुछ तवाइफों को लेके आए। अब तवाइफ तो नहीं बताना पड़ेगी, वो तो समझते ही है। तवाइफों को लेके आए और वो तवाइफ गाड़ियों से लाई गई, यानी इस आदमी ने अपनी गाड़ी से बुलवाई, पैसे वाले लोग थे। इशा की नमाज, अजान के बाद, नमाज के बाद दौर चलता है शराब का, दौर चलता है नाच और गाने का। इस लड़के ने अपने यार दोस्तों को बुलाया, दोनों लड़कों ने अपने घर में दावत दी, मिनट मिनट पर चाय बनी, मिनट मिनट पे शराब आ रही है, मिनट मिनट पर दौर चल रहा है, और वो तवाइफें नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, गाना गा रही हैं, और देखने वालों की आंखों को ठंडा कर रही हैं अपने जिस्म को दिखा दिखा कर। ये नाचो गाना इतनी देर चलता है, इतनी देर चलता है कि टाइम का पता नहीं चलता। वहां फजर की अजान की आवाज आने लगती है। इन दोनों लड़कों के घर से लगी हुई मुश्किल से 300-400 कदम की दूरी पर मस्जिद है। उस मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फजर की नमाज का वक्त है। ये वो वक्त है कि चिड़ियां भी अपने घोंसलों में उस वक्त बेदार हो जाती हैं और चहचहा कर ची ची बोलते हुए अपने रब की तस्बीह बयान करती हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सुबह के दरख्तों के पत्तों की से चलने वाली हवा भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आसमान से उतरने वाली शबनम और ओस के कतरे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। कायनात की हर शय अल्लाह की हम्द व सना बयान करती है। और ये वो वक्त है फजर की नमाज का कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो भी आदमी, जो भी मुसलमान, जो भी मुझ पर ईमान लाने वाला
فجر کی نماز کے وقت اٹھے گا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا, اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو بھی محنت کرے گا, جو مزدوری کرے گا, اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا, اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا. اس آدمی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا, اس کو فکر و فاقے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی. یہ نبی اکرم کا فرمان ہے. یہ طوائف جو ناچ رہی تھی, جو ڈانس کر رہی تھی, آذان کی آواز سنتی ہے, آذان کی آواز سنتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں جاتی ہے تو آذان کے احترام میں ان طوائفوں نے گانا بند کر دیا اور ناچنا موقوف کر دیا, ناچنا بند کر دیا اور گانا بند کر دیا. خاموش ہو گئی, نہ ناچ رہی ہیں نہ گا رہی ہیں. ان دونوں لڑکوں نے دیکھا کہ ان کے پائلوں کی چھنکار رک گئی ہے, ان کے پیر جو ابھی زمین پر تھرک رہے تھے وہ رک گئے ہیں, منہ سے سریلی آواز میں جو گانے کی آواز آ رہی تھی وہ گانے رک گئے ہیں. تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا ہوا طوائفوں سے, کیوں رک گئی ہو, کیا بات ہے؟ ان طوائفوں نے جواب دیا مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے, ہم اذان کے احترام میں رک گئے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, اگرچہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا, لیکن اذان کا احترام کرتے ہیں, ہم اذان کا احترام کرتے ہیں. ہماری مجبوریوں نے ہم کو طوائف بنا دیا ہے, ناچنے اور گانے والا بنا دیا ہے, ورنہ ہم طوائف نہیں تھے. ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناچیں گے نہیں, گائیں گے نہیں, لیکن اتنی دیر رک جانے دیجئے جتنی دیر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے, ہم کو اتنی دیر رک جانے دیجئے. ہم نے اذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے, ہم نے اذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے, اذان کا احترام میں کرتی ہوں, میں بھی ناچ نہیں سکتی اور گا نہیں سکتی. ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جو جملے کہے وہ سنو کیا تھے. ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جواب دیا, سنو گانے سننے والوں, سنو ٹیویاں دیکھنے والوں, سنو موبائلوں میں 1 GB اور 2 GB ملتی ہے تو پوری فلموں میں اور ڈرامے دیکھنے والوں. ان دونوں نوجوانوں نے جواب دیا ان طوائفوں سے, اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے, لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو. مؤذن کا کام ہے اذان دینا, وہ اپنا کام کر رہا ہے, تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا, تم اپنا کام کرو. اگر تم رک گئی تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے. ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچ لوں, دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں اذان کا احترام کر رہی ہوں. وہ عورتیں وہ طوائفیں پھر ناچنے لگی, اذان کی آواز آ رہی ہے, ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے ناچنا, لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا مؤذن اپنا کام کرتا ہے, تم اپنا کام کرو, اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے, ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے. ان طوائفوں نے دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا. سنو, اذان کے وقت فلمیں دیکھنے والوں, اذان کے وقت ناچ و گانا دیکھنے والوں, اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں, بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں میں جانے والوں, بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں, بجائے مسجد میں جانے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں, بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں, بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آپ کو لہو و لعب میں مصروف رکھنے والوں, ان طوائفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا. یہ ناچتی نہیں ہو, یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلتا ہے. اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں کو پوری مزدوری دی. ان طوائفوں نے کہا دیکھیے ہم عورت ذات ہیں, پیشہ ور طوائف ضرور ہے, ہم پیسہ ملتا ہے, صرف ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں, ہماری عزت کو خطرہ ہے, تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو, مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو. ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو لونڈی سے دلی ہے ہی کتنا دور, ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے. 2 بجے کے بعد تو بارات جانا ہے, ابھی تو جائے گی نہیں, ہم ان کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. دونوں بھائی ان طوائفوں کو پہنچانے جا رہے ہیں. طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے چل رہی ہے. طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے. طوائفوں کا جو ڈرائیور تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا,
اس لیے اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ گاڑی کو موڑ مار کر نکال لیا، لیکن سامنے سے آنے والے ٹرک نے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ان دونوں بھائی کی گاڑی کئی ہچکولے کھانے کے بعد کافی دور گرتی ہے، ایک کھیت میں گرتی ہے۔ آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، کسی طرح کار کا گاڑی کا ڈھکن کھولا جاتا ہے، اس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کی ونڈو کھولی جاتی ہے، لیکن دونوں بھائیوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں، اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ پہچان سے باہر ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے، پہچان نہیں، پہچان سے دور ہے۔ ایسی ٹکر ہوتی ہے ٹرک سے کہ گاڑی دور گرتی ہے، بڑی مشکل سے ڈھکن کھولا گیا۔ بس کرو بھیا، پی لینا بعد میں چائے، ہم ان کو منع کر رہے ہیں، پیچھے سے آپ بول رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی گاڑی ڈھکی کھولی جاتی، جب کھڑکی تو لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے، چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ان دونوں لاشوں کو اٹھایا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ذرا اس انجام کو نوجوانوں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچا ہے آپ نے؟ 2 بجے کے بعد ان دونوں کی بارات جانا تھی، لڑکی والے کے گاؤں میں، لڑکی کے گاؤں میں، لڑکیوں کے گاؤں میں ان دونوں کی بارات جانا تھی۔ ذرا سوچئے، پھر ہم وہیں آئیں گے، سوچئے ہم وہیں آئیں گے، آپ کو بار بار وہیں لا رہے ہیں، سوچئے ابھی ان دونوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، اب بارات نہیں جا رہی ہے، اب ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں تبدیلی آ گئی، چینجنگ دیکھیے، ابھی 2 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد، مغرب کے بعد ان کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا چاہیے، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کو گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکوں کو لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، صحرا پہننا تھا، دولہا بننا تھا، ان کو نئے کپڑے پہننا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں اب ان کو نئے کپڑے نہیں بلکہ نیا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے، پھر کہتا ہوں سوچئے، ابھی ان کو کپڑے پہننا تھے نئے، لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب باپ کی طرف سے ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو شادی کے منڈپ پہ بیٹھنا تھا، وہی مولوی ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا خطبہ نکاح پڑھانا تھا اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا، یہ تب دعائیں پڑھنا تھی اس کو، ابھی خطبہ نکاح میں یہ آیتیں اس کو پڑھنا تھی، لیکن اب وہی مولوی خطبہ نکاح کے بجائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ کتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں ابھی آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوں۔ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھیے گا، کیا بیٹا ابھی عقل میں نہیں آئی تمہارے؟ تصور کر رہے ہیں آپ، تھوڑی دیر میں کیا حیثیتیں بدل گئیں۔ جانا تھا لڑکیوں کے گھر، بارات لے کر گاؤں میں پہنچایا جا رہا ہے قبرستان، پہننا تھے لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے، پہنایا جا رہا ہے کفن، مولوی کو پڑھنا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، قرآن کی آیتیں پڑھ کے نکاح پڑھانا تھا، لیکن اسی مولوی کو اب کیا پڑھنا پڑ رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ تھوڑی دیر میں حیثیتیں بدل گئی۔ انجام سوچو، جس نے ان طوائفوں کو اذان کے وقت بھی نچوایا ہو، ان دونوں نوجوان لڑکوں کا انجام کیا ہوا، اور پھر یہ تو دنیاوی انجام ہے، قبر کے اندر یہ اپنے انجام کو کیا بھگت رہے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اور جہنم کے
کے اندر اپنے انجام کو کیا بھگتیں گے؟ میرے بھائیوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے سے صرف دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ دعا ہر مسلمان کا حق ہے کرنے کا، لیکن معاف کرنا نہ کرنا یہ تو عرش والا جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کرو کہ کیا یہ آدمی گناہ کی معافی کے لائق ہے جو طوائفوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اذان تو 5 وقت ہوتی ہے، تم روزانہ تھوڑی آتی ہو، اذان تو پھر بھی ہو جائے گی، تم بار بار تھوڑی آؤ گی، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرو۔ ذرا تصور کرو کیا ایسا شخص اللہ کی عدالت میں گناہ کی توبہ کے لائق ہے؟ کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے؟ تصور کریے، ہم یہ نہیں کہہ رہے معاف کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن تصور کرو کہ گناہ کتنا بڑا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم ہیں کہاں؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ قرآن نے وہی کہا فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی۔